क्वीन एलिजाबेथ सब कुछ था उसके पास, सारे चेकअप्स और बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज और चेकअप्स थे उसके, 100 नहीं क्रॉस कर सकी। आप और मैं तो फिर भी पाकिस्तान में भाई, जिसकी वजह से हम अपने रास्ते नहीं बदलते और वो जज्बा नहीं आता इनिशिएटिव के अंदर, वो फैसले के अंदर वो कुव्वत और ताकत महसूस नहीं होती कि क्या हो गया अगर मैं रास्ता बदल लूंगा। वो इसलिए नहीं आता। दूसरा रीजन ये है कि हमें पता ही नहीं कि हमने गलत क्या किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ के अंदर कह रहे हैं, रास्ता आदमी तब बदलता है कि जब उसके अंदर ये ह्यूमिलिटी हो कि उसने गलती की है, वो जहालत के अंदर है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अदील आरफीन आप सबके सामने फिर से हाजिर है और सीरीज़ मेरा दिल बदल दे, कुछ अरसे के ब्रेक के बाद दोबारा इंशाअल्लाह हम रिज्यूम करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा बुनियादी मकसद अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी हासिल करना है कि अल्लाह हमारी तुझसे इल्तिजा है, तुझसे दुआ है कि अल्लाह हमारे दिलों को अपनी राह पर, अपने दीन की तरफ, अपनी मोहब्बत की तरफ और हर उस चीज़ की तरफ जो तुझे पसंद है, या अल्लाह हमारे दिलों को उस तरफ फेर दे। या अल्लाह हमारे दिल बदल दे, वो दिल जो तेरी 2 उंगलियों के बीच में है और तू जिसको चाहे जहां फेर देता है। या अल्लाह हमारी तुझसे इल्तिजा और दुआ ये है कि या अल्लाह हमारे दिलों को अपने दीन पे इस्तकामत दे दे, उनके अंदर वो जज्बा दे दे, वो जोश दे दे कि हम सही को जानने के बाद तेरी तरफ कदम उठा सके, तेरे रास्ते पर चल सके और तेरे रास्ते पर कायम रह सके। आज का सेशन जो टॉपिक हमने रखा है वो पिछली सीरीज के कुछ टॉपिक्स को कंटिन्यूएशन के साथ ही हमने इंशाल्लाह कंटिन्यू करने का इरादा किया है, एंड दैट इज कि हम सब कुछ जानने के बाद भी क्यों नहीं बदलते, हम क्यों नहीं बदलना चाहते। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक 10 रीजंस, 10 वजूहात कि इंसान क्यों नहीं बदलता। मैं चाहता हूं कि आप लिख लीजिएगा अपने साथ साथ, द वीडियो विल बी देयर इंशाल्लाह, तो आप इसको एक एक करके लिख लीजिएगा तो आसानी हो जाएगी। तजुर्बे के साथ जो आज तक दुनिया के अंदर अल्लाह के रास्ते पे आए हैं, अल्लाह की तौफीक से, उनके बताए हुए कुछ 10 रीजंस हैं जो हमने आजमाया है कि लोग क्यों नहीं बदलते। आप शायद समझेंगे कि हम इसलिए नहीं बदलते क्योंकि हमें पता नहीं सही रास्ता कौन सा है, या कभी हो सकता है कि इंसान बदलना ही नहीं चाहता, या कभी हो सकता है कि इंसान बदलना चाहता है, कहता है वेट कर रहा हूं बाद में कर लूंगा, या हो सकता है इंसान बदलना चाहता है और कुछ कमजोरी होती है जिसकी वजह से, उस कमजोरी की वजह से इंसान जो है वो बदलने की जुर्रत नहीं रखता, शुजात नहीं रखता। तो इंशाअल्लाह, इज एनी प्रॉब्लम? ओके, इंशाअल्लाह इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। देखें जी, जमाने गुजर गए, जिंदगियां गुजर गई, एक उम्र गुजर गई और जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजर गया इसके ऊपर कि मैं बदल जाऊंगा। मैं समझ तो गया हूं, लेकिन जो एक्शन लेने का टाइम है इंशाअल्लाह वो बाद में है। अभी तो आई एम इन माई 20s and early 30s and 40s and I have a lot to discover and explore in this world। और अभी तो मेरे पास बहुत शुगल है जिंदगी के अंदर। ये तो 50-60 साल की जिंदगी के अंदर इंसान पहुंचे तो अल्लाह अल्लाह करे और उस रास्ते पे आ जाए जो मैंने समझा था। तो मेरे भाई, जिंदगियां गुजर जाती हैं और हम इसी आस में होते हैं कि हम कल बदल जाएंगे। वो कहते हैं, इमाम अबू हाजिम सलमा बिन दिनार रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, वो कहते हैं, नहनु ला नुरीद अन नमूत हत्ता नतूब, नहनु ला नुरीद अन नमूत हत्ता नतूब। हम तब तक मरना नहीं चाहते कि जब तक हम तौबा ना कर लें। हम तब तक मरना नहीं चाहते जब तक हम तौबा ना कर लें।
وَنَحْنُ لَا نَتُوبُ حَتَّى نَمُوتُ، اور ہم تب تک توبہ نہیں کرتے جب تک ہم مر نہ جائیں. ہم ویٹ کرتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ 60 سال کی زندگی لکھوا کے آئے ہیں تو پارٹی کریں پھر پارٹی، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس گارنٹی ہے. شاید فرشتے نے آپ کو آگے بتا دیا کہ وہ تو جوان شخص تھا جو 25 سال میں چلا گیا کسی ایکسیڈنٹ کے اندر، اور تمہیں ایشورٹی ہے تم نہیں مرو گے. وہ تو فلاں بیماری کے اندر اور وائرس کے اندر اور کووڈ کے اندر اس دنیا چلا گیا، تم نہیں جاؤ گے، تمہاری تو بڑی زندگی پڑی ہے ابھی. کیا نہیں دیکھا اپنے ارد گرد نظر اٹھا کر کہ انسان کے وقت کا کچھ نہیں پتا. یہ وقت کا ہی تو نہیں پتا زندگی کے اندر. اصل جو اس زندگی کے اندر جو کہتے ہیں نا کیوریوسٹی ہے، وہ ایک ہی ہے، وقت کا نہیں پتا. ہر عروج کو ایک زوال ہے، عروج کب ہے اور زوال کب ہے بس یہ نہیں پتا. ہر جوانی کو ایک بڑھاپا ہے، بس یہ وقت نہیں پتا کہ کب تک جوانی ہے اور کب بڑھاپا ہے. بس یہ وقت کا ہی تو نہیں پتا کہ کب تک تندرستی ہے اور کب تک امیری ہے. آج امیری ہے کل کو غریبی ہے، بس یہ وقت کا ہی تو نہیں پتا. یہ وقت کا ہی تو نہیں پتا کہ کب تک مشکل ہے اور کب تک آسانی ہے. سارا مسئلہ ہی وقت کا ہے. ہم زمانے کو گالی نہیں دے رہے، ہم بتا رہے ہیں اللہ کی تخلیق ہے، یہ اللہ کی قدر ہے. آپ کو نہیں پتا کہ وقت کیا ہے آپ کا. جب وقت آ جاتا ہے نا انسان کا تو اللہ کہہ رہا ہے لا یستأخرون ساعہ، ایک لمحہ بھی دیر نہیں ہوتی اور نہ پہلے ہوتی ہے. ہر چیز اپنے وقت پہ ہوتی ہے. تو اگر ہم وقت کا ویٹ کر رہے ہیں تو پہلا ریزن جس کی وجہ سے ہم پلٹتے نہیں ہیں، ہم واپس نہیں آتے، ہم رستے نہیں بدلتے، ہم دلوں کو نہیں بدلتے، ہم بدلوں کو نہیں چھوڑتے، ہم اپنی زندگیوں کا ٹریک صحیح نہیں کرتے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے ہمارے پاس وقت بہت ہے اور ہمارے پاس وقت نہیں ہے. حقیقت میں وقت نہیں ہے. کتنا جی لو گے بھائی، کتنا جی لو گے؟ کوئین ایلزابتھ سب کچھ تھا اس کے پاس، سارے چیک اپس اور بیسٹ میڈیکل فیسلٹیز اور چیک اپس تھے اس کے، 100 نہیں کراس کر سکی. آپ اور میں تو پھر بھی پاکستان میں بھائی، آپ کو ایئر پولوشن کا بھی پتا ہے، ایئر انڈیکس کا بھی پتا ہے، ایئر کوالٹی انڈیکس کیا ہے ہمارا، اور آپ کو لگتا ہے آپ جی لیں گے یار 60 70 80 چلو 90 انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. مرنا تو ہے نا. نحن لا نريد ان نتوب حتى نموت. کیا جملہ ہے بھائی امام صاحب کا. کہہ رہے ہیں جب تک توبہ نہیں کرتے جب تک ہم مر نہ جائیں. جب تک توبہ نہیں کرتے جب تک ہم مر نہ جائیں، کیونکہ ہمیں لگتا ہے ہمارے پاس وقت بہت ہے. دوسرا سیکنڈ ریزن جس کی وجہ سے ہم اپنے رستے نہیں بدلتے اور وہ جذبہ نہیں آتا انیشیٹو کے اندر، وہ فیصلے کے اندر وہ قوت اور طاقت محسوس نہیں ہوتی کہ کیا ہو گیا اگر میں رستہ بدل لوں گا، وہ اس لیے نہیں آتا. دوسرا ریزن یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے غلط کیا کیا ہے. ہمیں یہی نہیں پتا ہم غلط کہاں تھے. غفلت، ہم غفلت کے اندر ہیں. اگر آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ نے مالک کی چوری کہاں کی ہے، اور چوریاں کی ہیں آپ نے لیکن آپ بھول گئے غفلت میں، تو آپ کیوں پلٹیں گے، کیوں ریکٹیفائی کریں گے؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے that is very very important. ان ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یدعو بہذا الدعاء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے. کائنات کا افضل ترین آدمی جو دعا مانگ رہا ہے، معصوم عن الخطا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلا سب معاف، کوئی گناہ نہیں، لیکن امت کو تعلیم کے لیے دعا کیا ہے، کہتے ہیں رب اغفر لی خطیئتی، یا اللہ میری خطاؤں کو معاف کر دے، یا اللہ میری خطاؤں کو معاف کر دے، غلطیوں کو معاف کر دے. وجہلی، یا اللہ میں تو جاہل ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، میں تو لا علم ہوں، میں تو واقفیت ہی نہیں رکھتا حقیقت سے، میں تو گناہ کر کے بھول جاتا ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میری جہالت کو معاف کر دے. ہیوملٹی. اینڈ دین وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِ كُلِّهِ، یا اللہ میں نے حد سے تجاوز کیا ہے اپنے معاملے میں، معاملہ میرا، وہ کہتے ہیں نا مائی لائف مائی رولز، میری زندگی
I will live like, जिस तरह मैं चाहूंगा, as if I am not accountable to anyone. I will live my life as I wish. जिस तरह मैं चाहता हूं मैं उस तरह जिंदगी गुजारूंगा, मैं किसी को अकाउंटेबल नहीं हूं। हम तो ये कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ के अंदर कह रहे हैं, रास्ता आदमी तब बदलता है कि जब उसके अंदर ये ह्यूमिलिटी हो कि उसने गलती की है, वो जहालत के अंदर है। तीसरा, वो उसने अपनी बाउंड्रीज के अंदर, जो उसकी अपनी जिंदगी है उसके अंदर, अल्लाह मैंने ट्रांसग्रेस किया है, मैंने हद से तजावुज किया अपनी जिंदगी के अंदर, अपने मामले के अंदर। और आखिर में कह रहे हैं, वमा अंत आलमु बिही मिन्नी, या अल्लाह, और हर उस मामले पे भी अल्लाह मुझे माफ कर दे जो तू जानता है और मैं जानता ही नहीं। या अल्लाह, क्या पता तू किस बात पे मुझसे नाराज हो गया, क्या बात तुझे नापसंद आ गई हो। तकवा तो यही है ना कि इंसान कहे कि पता नहीं अल्लाह ताला को ये माथे के तेवर ये बुरा ना लग जाए, अल्लाह को ये जुमला ही बुरा ना लग जाए, ये मेरा तंजिया जुमला ही अल्लाह को बुरा ना लग जाए, अल्लाह नाराज ना हो जाए। अल्लाह, मैं इसलिए रास्ता बदलना चाहता हूँ। अल्लाह, मैं गफलत से जाग चुका, गफलत में है, तौबा नहीं करेंगे, गफलत में रास्ता नहीं बदलेंगे, नहीं आएंगे दीन की तरफ। आपने कुछ किया ही नहीं सर, आप तो माशाल्लाह जबरदस्त आदमी। लेकिन अगर दिल के अंदर ये है मैंने किया, आई हैव डन सो बैड, आई हैव डन सो मेनी सिंस, मैंने जिंदगी बहुत गलत रास्ते पे गुजार दी, मैंने बहुत नाफरमानियां की हैं उस अल्लाह की, अल्लाह मुझसे नाराज है। शायद अल्लाह तो बहुत माफ करने वाला है, लेकिन शायद कुछ ऐसी चीजें जो मुझे याद भी नहीं, तो मुझे रास्ता बदलना चाहिए, मुझे वापस जाना चाहिए उसके पास, जिस रास्ते से मैं हट चुका हूं, जिस रास्ते से मेरा दिल हट चुका है। शायद मेरे दिल को वो तौफीक मिले, शायद मेरे दिल को वो एक जज्बा मिले, एक ताकत मिले, एक कुव्वत मिले कि मैं अपने रास्ते को ठीक कर सकूं और अपने दिल को वापस अल्लाह ताला की राह पे लेके आ सकूं। तीसरा रीजन जिसकी वजह से हम नहीं बदलते वो ये है कि हमें डर लगता है कि मैं दोबारा वो काम ना करूं, इसलिए मैं रास्ता ही नहीं बदलूंगा। भाई साहब, आप एतकाफ में क्यों नहीं बैठते रमजान में? अल्लाह ताला के घर में 10 दिन के लिए मेहमान बन के आ जाए। यार मुझे डर लगता है मैं एतकाफ के बाद दोबारा वैसा ही ना हो जाऊं। भाई साहब, आप दाढ़ी क्यों नहीं रखते? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो वो कहेगा, यार मुझे डर लगता है कि मैं इस दाढ़ी के साथ जो है ये वाला गुनाह ना करूं, मैं तौबा के बाद दोबारा वो रास्ता ना इख्तियार, इसलिए मैं तौबा ही नहीं करता। ये शैतान का वसवसा है। भाई साहब, आप सूद क्यों नहीं छोड़ते? यार मुझे डर लगता है कि मैं दोबारा सूद की तरफ ना चले जाऊं। ये तो शैतान का वसवसा है, ये तो एक खुद एतमादी के अंदर कमी है, ये तो कॉन्फिडेंस के अंदर कमी है, डिसीजन मेकिंग कमजोर है। अल्लाह ताला फिर माफ कर देगा? ये क्या बात हुई कि मैं दोबारा गुनाह ना कर लूं और अल्लाह ताला मुझे माफ नहीं करेगा, बल्कि अल्लाह ताला तो माफ करेगा आपको। अल्लाह ताला ये पॉइंट नोट कर लें कि हर गुनाहगार को इस दुनिया के अंदर माफी मिलती है, इसलिए नहीं कि वो माफी डिजर्व करता है। माफी इसलिए नहीं मिलती कि अल्लाह मैं हकदार हूं इस माफी का, मुझे माफ किया जाए, कि मेरी तौबा बड़ी अच्छी है, मेरा रुजू बड़ा अच्छा है, मेरा गिरगिराना बड़ा अच्छा है, या अल्लाह मेरी तौबा के अंदर सर्टेनिटी और यकीन बहुत है, इस वजह से मुझे माफ किया जाए। नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। माफी इसलिए मिलती है क्योंकि अल्लाह तुझे माफ करना पसंद है, या अल्लाह तुझे माफ करना पसंद है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना, या अल्लाह तू माफ करने वाला है, दरगुजर करने वाला है, या अल्लाह तुझे माफ करना, दरगुजर करना पसंद है, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। या अल्लाह नहीं है मेरी इस्तिताअत, मेरी कुव्वत, मेरी कुदरत नहीं है कि मैं ऐसा वादा कर सकूं जो कल को कभी ना टूटे। मेरे तो सारे वादे ही टूट जाते हैं, मेरे तो बैतुल अनकबूत जैसे सारे वादे हैं, मकड़ी के जाले जैसे मेरे वादे हैं कि यूं घर उसका टूट जाता है। ये तो ऐसी दिलासे हैं मेरे, या अल्लाह, लेकिन तू जानता है मैं कमजोर, या अल्लाह मेरी कमजोरी ना देख, या अल्लाह मेरे वादे ना देख, तू इसलिए मुझे माफ कर क्योंकि तुझे माफ करना पसंद है। अल्लाह इसलिए माफ करता है क्योंकि उसको माफ करना पसंद है। और
سعید ابن المسیب رحمہ اللہ تابعی ہیں، بہت افضل تابعی ہیں، بہت فضیلت والے، عظمت والے. وہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا. اس آیت کی تفسیر میں وہ کہتے ہیں هُوَ الَّذِي يُذْنِبُ ثُمَّ يَتُوبُ، یہ وہ شخص ہے، اواب وہ شخص ہے کہ جو اللہ تعالی کے آگے گناہ کرتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے، ثم یذنب ثم یتوب، اور پھر گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے. آیت یہ نہیں کہا، آیت میں یہ نہیں ہے، سورہ اسراء آیت نمبر 25 فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا کہ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْمُذْنِبِينَ غَفُورًا. نہیں، یہ نہیں کہا کہ اللہ گناہ گاروں کو معاف کرنے والا ہے، یہ کہا اللہ لوٹنے والوں کو، بار بار لوٹنے والوں کو معاف کرنے والا ہے. اللہ کو تمہارا لوٹنا پسند ہے، اور لوٹے ہوئے کو، گھر بھولے کو جو بعد میں رستہ بھول کے واپس آ جائے، اللہ کو اس کو معاف کرنا بڑا پسند ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. تو یہ مت کہو کہ یار دوبارہ گناہ ہو جائے گا، دوبارہ غلطی ہو جائے گی، اس لیے میں رستہ نہیں بدل رہا، میں اس لیے نہیں زندگی بدل رہا. چاہے پہلا تھا وقت بہت ہے، دوسرا یہ کہ انسان غفلت میں ہے، پتہ ہی نہیں، اور تیسرا یہ ہو گیا ہم اس لیے نہیں بدلتے کہ ہمیں لگتا ہے کہ میں دوبارہ یہ کام کروں گا تو کتنی غلط بات ہوگی، تو لہٰذا پوری شیطان کی فرمانبرداری کر لیتے ہیں اور ابھی بھی توبہ نہیں کرتے، ابھی بھی نہیں بدلتے. ابھی تو بدل جاؤ، کل کی کل دیکھیں گے یار، ابھی تو بدل جاؤ. فورتھ کہ ہم کیوں نہیں بدلتے؟ ہم اس لیے نہیں بدلتے کیونکہ ہمیں اپنی منزلہ، اپنی شہرت، اپنا فیم، اپنا رتبہ، اپنا مقام کھونے کا ڈر ہوتا ہے کہ بھائی میں نے بڑا فیم بنایا ہے اس فیلڈ کے اندر، اب فیلڈ غلط نکل گئی، اللہ کو ناپسند ہے، اب میں چھوڑ نہیں سکتا ورنہ میرا کریئر تباہ ہو جائے گا. اب میں بھائی کاروبار پورا سود پہ میں نے کھڑا کیا ہے، اگر سود چھوڑ دوں گا تو کاروبار کیسے چلے گا؟ خاندان کے بڑے ہیں، اگر ہماری شادی کے اندر یہ نہیں ہوگا ہے تو غلط، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی لعنت آ جائے ایسے رشتے کے اوپر کہ جو کھلے عام بغاوت کرتا ہو اللہ تعالیٰ کے خلاف اپنی خوشیوں کے اندر. لیکن کیا کریں بھائی، خاندان کے اندر ٹیکا بھی منوانا ہے، ہم چھوڑ بھی نہیں سکتے، ہم نے تو ساری وہ رسومات کرنی ہے، اگرچہ ہمیں پتا ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن ہم بدلتے اس لیے نہیں ہیں میرے بھائی کیونکہ چوتھی قسم ہے لوگوں کی، وہ اپنا رتبہ کھونا نہیں چاہتے، وہ معاشرے کے اندر فٹ ان ہونا چاہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خاندان والے بولیں بھائی یہ تو آؤٹ ڈیٹڈ لوگ ہیں، یہ تو پرانے زمانے کے لوگ ہیں، یہ تو پرانے خیالات کے لوگ ہیں، یہ تو مولوی لوگ ہیں، بھائی مولوی لوگ ہیں، ان کو تو خوشیاں منانی نہیں آتی، ان کے فنکشنز تو بڑے سادے ہوتے ہیں، بورنگ ہوتے ہیں، بورنگ. پاپا ایکچولی the weddings are very boring, I don't want to go. ان کی شادیاں بڑی بورنگ ہوتی ہیں، ان کی پارٹیز بڑی بورنگ ہوتی ہیں، یہ تو یہ بھی نہیں مناتے، یہ تو یہ بھی نہیں کرتے، یہ تو وہ بھی نہیں کرتے، یہ تو اللہ گلہ بھی نہیں کرتے، ان کے تو ڈانس پارٹیز بھی نہیں ہوتی، یہ نہیں ہوتی، اور یہ طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں. لو بھلا ایسی بھی کوئی دعوت ہے جس میں یہ نہیں ہے. یہ باتیں ہمیں معاشرے سے سننے میں ملتی ہیں، تو ہم اس لیے کہ ہم ڈر جاتے ہیں، ہم ڈرپوک ہیں، ہم بزدل ہیں. دل بزدل ہے تو کیوں رستہ بدلے گا؟ کیوں رستہ بدلے گا کہ جب وہ بزدل ہے، کمزور ہے، ڈرپوک ہے. اگر آپ چوتھی کیٹیگری کے اندر ہیں تب بھی آپ رستہ نہیں بدلیں گے، آپ اللہ کی طرف نہیں آئیں گے. یہ تو بڑا جگرا مانگتا ہے، یہ تو بہت دل مانگتا ہے کہ پورے معاشرے کے گوئنگ ود دا فلو نہیں، اگینسٹ دا فلو. یہ بہت شان ہے ان لوگوں کی جنہوں نے آج کے زمانے میں بھی اس دین کو سنبھالا، اپنے آپ کو اس دین پر قائم رکھا. استقامت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جلتے ہوئے انگارے رکھنے کی مانند ہوگا، جلتے ہوئے انگارے آخری وقتوں کے اندر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ دنیا بدأ الاسلام غریب، بدأ الاسلام غریب، یہ دین اجنبیوں کا تھا، اجنبیوں کا دین تھا، فسیعود غریبا، اور یہ انقریب اس کا بڑا پرائم آئے گا،
کہ جو عالم ہوگا اس کی عزت ہوگی، جو اللہ والا ہوگا وہ معاشرے میں اس کا پرائم سٹیٹس ہوگا، لیکن کیا ہوگا؟ فَسَيَعُودُ غَرِيبًا، ایک وقت آئے گا کہ یہ پھر اجنبی ہو جائے گا، یہ پھر لوگ بھول جائیں گے یہ بھی کچھ ہوتا ہے، اللہ بھی کچھ ہوتا ہے، ارے گناہ بھی کچھ ہوتا ہے، ارے کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے یار، کیسی باتیں کہہ رہے ہو، سخت ہیں آپ بہت، آپ بڑے بھائی جو ہے نا وہ سخت مزاج ہیں، اور آپ تو بہت سٹرکٹ ہیں، اور آپ کے اندر تو ٹالرنس نہیں ہے، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے یار، کر لو، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، یہ اجنبی ہو جاؤ گے بھائی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَتُوبَى لِلْغُرَبَاء، اجنبیوں کے لیے، اسٹرینجرز کے لیے خوشخبری ہے، گلیڈ ٹائڈنگز، جنتوں کا وعدہ کر دو ان لوگوں سے جنہوں نے اس دین کو قائم رکھا، اپنے آپ کو اس کے اوپر چلایا، اس کو اپنایا، لیبل کیا گیا ان کو، اور انہوں نے کہا کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ کتنا بچا لوگے؟ ایک نہ ایک دن اللہ کو تو منہ دکھاؤ گے نا، اللہ کے آگے تو کھڑے ہوگے۔ جب دین کو مانا تھا، ایک وہ قوم ہے جو دین کو مانا ہی نہیں، کافر تھے، انکاری تھے، اپنا بتائیں، اللہ کو مانتے تھے، نبی کو مانتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا منہ دکھاؤ گے؟ کاروبار جا رہا تھا اور دین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ دیا، اللہ کی بات یاد نہیں رہی، اپنے خاندان کی غیرت پہ بات تھی، دین کی غیرت کہیں نہیں تھی۔ اللہ کے لیے کیا کیا تم نے؟ اس دین کے لیے کیا کیا تم نے؟ تھوڑا رتبہ ہی چھوڑنا تھا، جنت لے لیتا۔ وہ دین جو ایک باغ کے اندر ایک درخت چھوڑنے پہ جنت کا وعدہ کرتا ہے، ارے تم تو اپنا کاروبار اور خاندان کے اندر تھوڑا سٹیٹس گوا رہے تھے، تھوڑی شہرت کے اندر داغ لگ رہے تھے، لیکن جرت اور بہادری اسی چیز کا نام ہے کہ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ لوگ کیا کہتے ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا ایک کامیاب اور ایک سٹرونگ اور ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ کو کہ لوگ کیا کہتے ہیں، فرق یہ پڑتا ہے کہ میں اپنے بارے میں کیا کہتا ہوں۔ I will not live my life on the opinions of others، میں دوسروں کے اوپینینز پہ اپنی زندگی نہیں گزاروں گا کہ فلاں کیا کہتا ہے، کہ وہ تعریف کرے گا تو میں خوش ہوں۔ My happiness doesn't depend on the opinions and appreciations of other۔ میں کسی اور کی تعریف کے اوپر میری خوشی نہیں ہے، میں خوش اس لیے ہوں کیونکہ میں خوش ہوں، پھر اللہ مجھ سے خوش ہے۔ مجھے فرق نہیں پڑتا اگر تمہاری محفلوں کے اندر میری تعریف نہیں ہوتی، آسمانوں کے اوپر میرا رب میری تعریف کرتا ہے۔ That is how a Muslim should be۔ یہ ہوتی ہے بہادری، شجاعت، کہ انسان گواتا ہے، وہ گواتا نہیں ہے، وہ انویسٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تھوڑی 60 سال کی زندگی ہے بھائی، کتنا بچا لوگ، آخر میں تو مرنا ہی ہے نا۔ تو چوتھے قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو خوف بہت ہوتا ہے بہت کچھ چھننے کا، اس لیے وہ نہیں بدلتے کہ اگر وہ بدل جائیں۔ اچھا ان چاروں کو سمجھ آ رہا ہے کیا صحیح ہے؟ سمجھ سب کو آ رہا ہے صحیح ہے، کیونکہ میں مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں نا ابھی۔ سمجھ تو میں سب آ رہا ہے کہ اللہ ہے، سمجھ تو میں آ رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے اور بیسٹ دین ہے، اور یہ ساری باتیں کتنے بہانے بنا لو گے کہ مولوی ٹھیک نہیں ہے، کہ اسلام والوں نے کیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ دین تو صحیح ہے نا، دین کیوں چھوڑا؟ Actually, Adil bhai, I am not that practicing. Come on. What kind of sentence is this? I am not practicing. Who are you then? کون ہو بھائی؟ کون ہو؟ کیا ہو؟ ڈیفائن کرو نا اپنے آپ کو، کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں یہاں پہ سخت نہیں ہو رہا، کیونکہ فیئر انفلکس ہوگا تو انسان بدلے گا۔ You will not change until and unless you have fear to lose, fear of losing۔ اور دنیا کے اندر بھی یہ سائیکالوجی یہی ہے۔ نوکیا کو خوف نہیں تھا تو نہیں بدلا نا، اور ہار گیا، اور آخر میں بول رہا ہے کہ مجھے نہیں پتا میں غلط کہاں تھا۔ خوف نہیں تھا نا کہ اینڈرائڈ کھا جائے گا۔ ابھی اگر ایپل والوں کو خوف نہیں ہے تو ٹیسلا کا فون آ گیا، اس نے وہ بتا رہا ہے آسان نہیں ہوگا اس کو ہرانا، لیکن خوف آئے گا تو انوویشن آئے گی نا، ورنہ وہی 12 سے 13 سے 14 ایسے ہی ہوگا کہ پتہ ہی نہیں چلے گا، ایک کیمرہ زیادہ ہو گیا، ایک کم ہو گیا، کیا انوویشن ہے؟ تو دنیا کے اندر بھی fear is a very intrinsic part for innovation and to grow، اور آگے بڑھنے کے لیے اور اپنی غلطیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے، اپنے راستے کو بدلنے کے لیے۔ 5th جس کی وجہ سے ہم نہیں بدلتے، اعتماد علی سعۃ رحمت اللہ۔
سعۃ رحمت اللہ، الاعتماد علی سعۃ رحمت اللہ، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، یہ ٹینشن نہ لو، یہ ٹینشن نہ لو، زیادہ سختی نہ کرو بھائی، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، تم نے تو اللہ کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیا، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ علم کا مسئلہ، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، اللہ گناہوں کا معاف کرنے والا ہے، توبہ کا قبول کرنے والا ہے، اور شدید عذاب دینے والا ہے، تینوں ساتھ ہیں۔ یہ جو سائیکالوجی ایک طرف ہوئی ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے تو وہ پکڑے گا ہی نہیں کسی چیز کے اوپر، تو اس پہ ایک شعر ہے، شعر یہ ہے کہ کہتے ہیں تصل الذنوب الى الذنوب وترتجی، تصل الذنوب الى الذنوب وترتجی درک الجنان بها وفوز العابد ونسیت ان اللہ اخرج آدما منها الى الدنیا بذنب واحد، کہ تم گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہو اور یہ امید کیے جا رہے ہو کہ جنتیں تمہاری ہیں اور کامیابی بھی تمہاری ہے، تم ہی اس کے حقدار ہو، ونسیت اور تم بھول گئے ان اللہ اخرج آدما، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو نکالا جنت سے، منہا الی الدنیا بذنب واحد، اور جنت سے دنیا میں بھیج دیا ایک غلطی کے اوپر، ایک غلطی کے اوپر تمہاری ابتدا ہے اس دنیا کے اندر، اور تم کہتے ہو کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے تو لہذا توبہ کر، بدلنے کی ضرورت نہیں، بدلو بھائی، رحمت کی امید کرو بدلنے کے ساتھ، نہیں بدلتے تو شدید العقاب یاد رکھو، اگر بدل گئے ہو، اگر رستہ بدل گئے ہو تو غفور رحیم سمجھو، اور اگر رستہ نہیں بدلتے تو شدید العقاب سمجھو، تاکہ رستہ بدلو۔ سکس پوائنٹ کہ انسان جو ہے وہ رستہ کیوں نہیں بدلتا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل کو، الاغترار بحلم اللہ، وہ دھوکے میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ڈھیل سے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے سب سیٹ ہے، وہ مسئلہ ہی نہیں ہے، کاروبار بھی چل رہا ہے، ساتھ میں کرپٹو کا بزنس بھی چل رہا ہے، ساتھ میں کہیں پارٹ ٹائم جاب بھی چل رہی ہے سرکاری، اور اس کے بعد جو ہے بیوی بچے بھی سیٹ ہیں، رشتے بھی سیٹ ہیں، پاور بھی ہے، ٹیگا بھی ہے، سب کچھ ہے، تو ٹینشن کس بات کی؟ ٹینشن اس بات کی ہے کہ یہ تو ڈیل تھی، یہ تو مومن کے الارمز آن ہو جاتے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے میری زندگی کے اندر، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبدہ الخیر، اگر اللہ اپنے بندے کو خیر دینا چاہتا ہے، عجل له العقوبہ فی الدنیا، اللہ سارے مسئلوں کی نا پنشمنٹس اور سارے عقاب اور سارے سزائیں جو ہے نا دنیا کے اندر ہی دے دیتا، اور آخرت میں وہ جب پہنچتا تو کوئی سزا ہی نہیں ہے، سارا دنیا میں وہ بھگت کے آ چکا ہوتا ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ، اور جب اللہ کسی کے ساتھ کوئی شر کا معاملہ کرتا ہے، أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنبِهِ، اللہ اس کے گناہوں کی سزا روک لیتا ہے، اور دنیا اس کی بڑی سیٹ چل رہی ہوتی ہے، حَتَّى يُوَافِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہاں تک کہ قیامت کے دن سارا کا سارا عذاب اس کے اوپر آ جاتا ہے کہ ہاں بھائی فلاں کا بھی بتاؤ، اللہ اگر میں غلط تھا دنیا میں کیوں چھوڑا تھا، ڈھیل تھی نا، غرور میں کیوں آ گئے، دھوکے میں کیوں آ گئے، اس سے کہ سب سیٹ ہے، خوف کیوں نہیں تھا۔ یہ اگر زندگی کے اندر ڈھیل چل رہی ہے، اور اگر میرے بھائی اگر زندگی میں ٹینشن زیادہ ہو گئی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، گناہ صاف ہو رہے ہیں، ڈھل رہے ہیں، زندگی یہ تو ہی نا کہ زندگی تم واپس بدل، اللہ کے رستے پہ چلو، مشکلات تو آئیں گی آئیں گی، آخرت تو 60 سال 50 سال کیا ہے، کچھ نہیں، اس کے بعد تو اب بولیں گے عدیل بھائی 50-60 سال آپ اتنا کیوں بولتے ہیں، کیونکہ اس سے بڑی کوئی سوچ ہی نہیں، کوئی بڑی سوچ لے کے آؤ نا، کوئی نوح علیہ السلام کی طرح کوئی دعویٰ کرے کہ بھائی ہاں بھائی میری بھی 950 سال ہو سکتی ہے، 950 سال تو دعوت دی انہوں نے خالی ہے بھائی، اب آپ بھائی کوئی بڑی بات کرے نا یار، 60 سال کیا ہے، 60 سال میں 25 سال تو سو گئے تم، 10 سال آخر کے بڑھاپے کے ہیں، 10 سال شروع کے بالکل بچپنے کے ہیں، بچے کیا 15-20 سال، 20 سال بس، دل میں آپ کو پتا چلے گا ابھی آپ کی ایج چھوٹی ہے یار، کیا ہو، کوئی مسئلے کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ثابت قدمی دینے والا ہے، حق جاننے کے بعد حق بیان نہ کریں گے، کیوں برا لگتا ہے 60 سال، کیوں برا لگتے ہیں یہ 15-20 سال کا عیش،
اور زندگی نہیں ہے. زندگی بدل لو اور پھر جیو نا, کہ کھونے کو کچھ ہے ہی نہیں. اتنے بہادر ہو جاؤ, بندہ بولے بھائی یہ چھن جائے گا, وہ میں نے جنت میں مل جائے گا, بھائی یہ ہو جائے گا, یار اللہ ہے نا یار, کیا ہو گیا, جنت ہے نا, ایٹرنٹی, ہمیشہ ہمیشہ کی جو ہمیں اور آپ چاہتے ہیں, تو انشاءاللہ وہ ضرور جئیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. چلو فردوس آپ سننے کا مانگو, جنت الفردوس مانگنا سب سے اوپر والی, ہلکے میں نہیں, ہلکے میں سیٹل نہیں ہونا, دعا بڑی کرنا اللہ تعالیٰ سے. 7th کہ ہم کیوں تبدیل نہیں ہوتے, ہم کیوں نہیں بدلتے, ہم کیوں اپنا رستہ نہیں بدلتے. یہ دل بدلتے کی سیریز سننے کے بعد بھی دل نہیں بدلتے بھائی, کہ ہم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکے ہوتے ہیں. اتنے گناہ کر لیے, اب بھی معافی ہو سکتی ہے, اب بھی معافی مل جائے گی. وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ, کوئی مایوس نہیں ہوتا اللہ کی رحمت سے مگر گمراہ لوگ. تمہیں اللہ کی رحمت نے کس سے مایوس کر لی؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. رستہ چینج کرو, سارے گناہ نیکیوں بدل. ایمنسٹی اسکیم ہے زبردست قسم کی, ابھی حکومت نکال دے بھائی, ایمنسٹی اسکیم آ رہی ہے, سب 10% پہ اپنا وائٹ کرا لیں, ساری قوم پہنچ جائے گی. اللہ کہہ رہا ہے فری ایمنسٹی اسکیم ہے, رستہ بدل لو, توبہ کر لو, رستہ بدل لو, سارے گناہ نیکیوں بدل جائیں گے. لیکن سمجھ نہیں آئے گی, کیوں؟ یا تو یقین کمزور ہے یا مایوس ہو چکی. دل کو بولو کوئی مایوسی کی بات نہیں, اللہ سب واپس کر دے. انہ یغفر الذنوب جميعا, اور ہمیں لگتا ہے کہ اتنا نافرمان ہوں, معاف کر بھی دے گا تو محبت نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انہ هو یبدی و یعید وهو الغفور الودود, اللہ ہی سٹارٹ کرتا ہے, اللہ ہی اینڈ دوبارہ لے کے آتا ہے, اور اللہ تعالیٰ محبت کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے, غفور اور ودود ہے. معاف بھی کرے گا, محبت بھی کرے گا دوبارہ سے, پہلی سی محبت, کوئی مسئلے کی بات نہیں. 8واں مسئلہ جس کی وجہ سے ہم توبہ نہیں کرتے وہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی وجہ اللہ پر ڈال دیتے ہیں. یا اللہ میں اس لیے ٹھیک نہیں ہوا, میں اس لیے اپنا رستہ نہیں بدلتا, میں اس لیے اپنی زندگی نہیں بدلتا کیونکہ تو نے میرے لیے ہدایت لکھی نہیں. اللہ کی تقدیر ہے میں یہ گناہ کر رہا ہوں, نعوذ باللہ. صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی نا, اللہ مجھے بھی ہدایت دے گا. میں اللہ نے روکی ہوئی آپ کی ہدایت. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ What are you trying to say, gentlemen? کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہدایت روک لی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دینا نہیں چاہتا؟ اس نے تو ہدایت بھیج دی آپ کو. قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. وہ تو ہدایت بھی بیچ چکا, رحمت بھی بیچ چکا, نور بھی بیچ چکا, کتاب بھی بیچ چکا, رسول بھی بیچ چکا. تم نے ایکسیپٹ نہیں کیا کیونکہ تمہارے نزدیک بلیم گیم جو ہے نا, وہ بلیم گیمرز. ہم اس لیے نہیں بدلتے, اور یہ سارے 10 پوائنٹس کو آرگنائزیشن میں بھی لگا لینا, آرگنائزیشن میں بھی یہ لگیں گے. یہ سائیکالوجی ہے, یہ دین سے ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں کہ لوگ کیوں نہیں بدلتے. 10 ریزنز. کارپوریٹس کے اندر بھی ہم یہی کریں گے جا کے, اور ہم کلوز سرکلز میں جب دین پڑھائیں گے تب بھی یہ سکھائیں گے کہ 10 مسئلے ہوتے ہیں کہ انسان بدلتا نہیں. 8واں مسئلہ یہ ہے, 8واں مسئلہ یہ ہے کہ تقدیر پہ ڈال دیں گے. اگر اللہ چاہے گا تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے. تو یہ انہوں نے بھی کہا تھا کفار مکہ, لو شاء اللہ ما اشرکنا, اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم شرکی نہ کرتے. یہ بلیم گیم نہ کھیلو, تم خود نہیں ہونا چاہتے, تم خود بدلنا نہیں چاہتے, یہ اللہ پہ مت ڈالو. تم ڈرپوک ہو, بزدل ہو شاید, یا غفلت میں ہو, یا کسی وقت کا انتظار کر رہے ہو اور وقت نہیں آیا اور وقت نکل جائے گا, یا پھر تمہیں رحمت سے مایوسی ہو چکی ہے, یا تمہیں بہت زیادہ جو ہے نا وہ ڈھیل کا دھوکا ہو گیا کہ ڈھیل ہی ڈھیل ہے, مسئلے کی بات ہی نہیں, ڈیل ہوئی گی اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ معاف کر ہی دے گا. یا پھر تمہیں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اتنی امید ہے کہ تمہیں خوف ہی کوئی نہیں ہے. یہی تمہارے مسئلے ہوں گے سائیکالوجی کے, جس کی وجہ سے تم سب کچھ جاننے کے بعد بھی اپنی زندگی نہیں بدلتے. I am talking to you. Yes. سب کچھ جاننے کے بعد بھی بدلنا نہیں چاہتے. ہم کیوں نہیں بدلنا چاہتے, ہم کیوں نہیں چھوڑنا چاہتے؟ جو شراب پی رہا ہے اس کو پتہ نہیں کہ شراب حرام ہے, غلط ہے. جو سود کھا رہا ہے اس کو پتہ نہیں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے اور نئے نئے چیزیں ایجاد کر رہا ہے, اس کو پتہ نہیں کل کو حوض کوثر میں پانی نصیب نہیں ہوگا اس کو. اور جو بندہ اللہ سے بغاوت کر رہا ہے اس کو ڈر نہیں ہے کہ ایسی جہنم ایک ویٹ کر رہی ہے اس کا,
جس کو سنبھالنے کے لیے 70,000 لگامیں ہیں اور ہر ایک لگام کے اوپر 70,000 فرشتے ہیں جو جہنم کو کنٹرول کر رہے ہیں. جہنم از اے لیونگ تھنگ. کنٹرول کرنے کے لیے اس کو اتنے فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اور وہ بولے گی حل من مزید، یا اللہ مجھے اور دے اور دے. وقودها الناس والحجارہ. نہیں لگتا ڈر؟ کیوں نہیں لگتا؟ وہ تو دور تھا کہ عظیم ڈاکو اپنے وقت کا جب ایک دیوار ٹاپ رہا تھا ڈکیتی کے لیے تو اس نے آواز سنی اندر تہجد میں کوئی بندہ نماز پڑھ رہا تھا. اس نے کہا الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا وقت نہیں آیا ان لوگوں کے لیے کہ ان کے دل ڈر جائیں اللہ تعالیٰ کے کلام کو سن کے، اس کی یاد کو سن کے. تو قاضی فضیل بن عیاض اپنے وقت کے محدث بنے تو وہ کہتے ہیں میں نے وہ آیت سنی اور میں نے کہا اللہ وہ وقت آ گیا، ڈر گیا میں. جب 99 قتل والا توبہ کر سکتا ہے، رستہ بدل سکتا ہے، وقت کا سب بڑا ڈاکو جو اپنا رستہ بدل سکتا ہے، آپ کیوں نہیں بدل سکتے؟ میں کیوں نہیں بدل سکتا؟ وائی کانٹ وی چینج؟ چھوڑ دیں یار، اکانومی کے مسئلے سب ہیں، سب مانتا ہوں سارے مسئلے. ہو سکتا ہے گورننس کے ایشوز ہوں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کو کس نے روکا فجر کی نماز پڑھنے سے؟ آپ کو کس نے روکا اپنی زندگی کی اصلاح کرنے سے؟ آپ کو کس نے روکا جھوٹ بولنے سے، سچ بولنے سے؟ آپ کو کس نے روکا کہ آپ حلال نہ کمائیں؟ کیوں حرام کی طرف؟ کیوں شیطان کی طرف؟ کیوں ویسٹ کی طرف اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو؟ کیوں دوسرے سمجھ آتے ہیں اور اپنے سمجھ نہیں آتے؟ کیوں بدلے نہیں چھوڑتے؟ کیوں قطع تعلقی کرتے ہو؟ کیوں اپنے معاملات درست نہیں کرتے؟ کیوں اپنی زندگی ٹھیک نہیں کرتے؟ سوال آپ سے ہے. 9th المجاہرۃ بالمعاصی. انسان اس لیے رستہ نہیں بدلتا کیونکہ اس نے اتنا کچھ کر لیا ہوتا ہے اوپنلی، اعلانیہ طور پہ. اس کے اتنے پردے فاش ہو چکے ہوتے ہیں، اتنے راز فاش ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ آ جاتا ہے. تو ہم پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ کیوں آتے ہیں؟ کیوں ڈر نہیں لگتا؟ اگر کہیں غلط بھی تھے تو اکیلے میں کرنا تھا، اگر کہیں گناہ کیا تھا تو چھپانا تھا. اتنا آگے کیوں بڑھ رہے ہو کہ تمہاری فائل ہی سب کے سامنے کھل جائے؟ کیوں ڈر کیوں نہیں ہے؟ تمہیں لگتا تھا کوئی پکڑنے والا ہی نہیں ہے. سن لیں، سخت وعید ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین. میری امت میں ہر کسی کو معاف کر دیا جائے گا مگر مجاہرین کو معاف نہیں کیا جائے گا. مجاہرین وہ جو کھلم کھلا راز فاش کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں اور پھر اوپنلی بیان کرتے ہیں، جو واٹس ایپ پہ فارورڈ میسیجز کرتے ہیں، جو اپنی فیس بک پہ اللہ کے خلاف بغاوت کرتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں. ارے اگر گناہ کر لیا تھا اکیلے میں رکھتا نا، پھیلایا کیوں؟ ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری ہیں. اتنی ڈٹائی، اتنی جرت، اتنی شجاعت، اتنی بہادری کہ اللہ کے خلاف بغاوت، اور وہ بھی کھلم کھلا سب کے سامنے، اور دوسروں کو انکریج کر رہے ہو. یہ ان سارے لوگوں کو میں کہہ رہا ہوں جو ایک دوسرے کو سنیماز لے کے جاتے ہیں. چلو میرے ساتھ یار، لیٹس ہیو اے گڈ ٹائم ٹو اسپینڈ، وی ہیو اے گڈ ٹائم ٹو اسپینڈ. بڑی اچھی مووی ہے یار، چلو چل کے دیکھتے ہیں. ارے تم نے دیکھنی تھی، تم خود گناہ کر لیتے، دوسرے کا بھی علل اعلان دوسرے کو بتا رہے ہو کہ میں بھی شامل ہوں. کیوں چیک ان لگاتے ہو جا کر؟ کیوں ویڈیو شیئر کرتے ہو دیکھنے کے بعد؟ کیوں دوسروں کو لنک سینڈ کرتے ہو؟ کیوں دوسروں کی مدد کرتے ہو؟ ڈر نہیں لگتا اللہ سے؟ بدلنا نہیں چاہتے؟ کیسے بدلو گے جب شیطان کے سرگنے بنے ہوئے ہو، جب فرنٹ فٹ پہ آگے کھیل رہے ہو اور ڈر نہیں لگتا؟ اور اللہ بھی کتنا صبر کرنے والا ہے. کہتا ہے ٹھیک ہے، جان دو بھائی، اللہ بڑا صبر کرنے والا ہے. اتنا صبر کرنے والا ہے کہ لوگ شرک کر کے اللہ کو گالیاں دیتے ہیں اور اللہ ان کو پالتا ہے، کیونکہ پالنا اس کی صفت ہے اور پکڑنا بھی اس کی صفت ہے. پکڑتا وہ انسان کے وقت پہ ہے اور کھلاتا وہ روز صبح شام ہے، یہ اس کی صفت ہے. سمجھو اللہ تعالیٰ کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل امتی معافن الا المجاہرین. ہر کسی کو معافی مل جائے گی مگر کھلم کھلا گناہ کرنے والوں کو نہیں. اور مجاہرین کون ہے؟ وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَن يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ
اور آپ نے کہا مجاہرہ یہ کھلم کھلا اعلانیہ گناہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ ایک بندہ رات کو ایک عمل کرے، گناہ کرے، ثم یصبح، اور وہ صبح کرے، وقد سترہ اللہ علیہ، قربان جائیں کیا اللہ ہے ہمارا، وہ رات کو گناہ کرتا رہا اور اللہ تعالیٰ ڈھانپتا گیا ڈھانپتا گیا ڈھانپتا گیا، صبح اٹھا تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، نہ آسمان سے بجلی گری، نہ ماں باپ کو خبر ہوئی، نہ شاید بیوی کو خبر ہوئی، نہ شاید بچوں کو خبر ہوئی، اور رات گزار دی گناہوں کے اندر، اور صبح اٹھا تو پردہ رکھا ہوا اللہ تعالیٰ نے گناہ کے اوپر، راز رکھا ہوا اللہ تعالیٰ، بندے میرے اور تیرے درمیان ہے، تو معافی مانگے تیرے لیے آسانی ہوگی پلٹنے میں نے تیرے اوپر پردہ ڈالا ہے، لیکن یہ کیا کرتا ہے، فَيَقُولُ يَا فُلَان، شاید کال میں لائے گا اور کہے گا ہاں بھائی، شاید اپنے دوست کو بولے گا بھائی کے پاس گٹس ہیں، جرت ہے، یہ آئیڈیا ہی میرا تھا، ہم تو بڑا ایکچولی آئی ایم اے ویری کول پرسن، یو نو، کول بننے کی کوشش کر رہے تھے، کیا ہوا، عملت البارحہ کذا و کذا، کیا کہتا ہے، رات بھائی میں نے یہ کام کیا، رات کو تیرے بھائی نے یہ کام کیا، یہ کیا ہم نے، وقد بات یسترہ ربہ، اس نے رات گزارتی اور اس کا رب ڈھانپتا رہا، ستر رکھا ہوا تھا، ویصبح یکشف ستر اللہ عنہ، اور صبح اٹھ کے اس نے راز فاش کر دیا، اس نے فائل کھول دی اپنی، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنا چاہتا تھا، پردہ ڈالنا چاہتا تھا تاکہ تم بدل سکو، رستے پہ آ سکو، لیکن تم نے فائل ہی اتنی عام کر دی کہ گلی گلی تم بدنام ہو گئے، ہر بندہ تمہیں جان گیا اس گناہ کے ساتھ، لیکن پھر بھی معاف ہو سکتا ہے اگر تم سچی توبہ کرنا چاہو، لیکن ہم اس لیے نہیں بدل پاتے کہ ہماری جو فہرست ہے گناہوں کی وہ اوپن بڑی ہے، تو اگر آپ بدلنا چاہتے ہیں، پہلے اگر گناہ چل بھی رہے ہیں تو پہلا اس کا رستہ یہ ہوگا کہ اکیلے میں آئیں، اعلانیہ طور پہ کریں نا، یا فیس بک سے ذرا ڈی ایکٹیو کر دیں اپنے گناہوں کو، ذرا سامنے سے ذرا ہلکا کر دیں نا، پبلک امیج ذرا اچھی کریں اپنی، کہ نا میرا پبلک امیج تو اچھی نہیں ہے، میرا اندر والا جو ہے نا نفس بڑا اچھا ہے، ایسا نہیں ہے، پہلے پبلک اپنی اچھی کرو، پھر اپنی انفرادیت اچھی کرو، تاکہ تمہارے لیے معافی مانگنا اور رستے بدلنے کے لیے آسانی۔ اور آخری 10واں ہم کیوں نہیں بدل پاتے، اور ہمارے سب کچھ کرنے کے بعد بھی ہماری زندگیاں کیوں تبدیل نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط نہیں کہتے، ہم امر بن معروف و نہی عن المنکر نہیں کہتے، کیونکہ ہمیں کسی نے کہہ دیا کہ برائی سے تب روکو جب تم خود رک چکے ہو، اور اچھائی کا تب بولو جب تم خود اچھا کرتے ہو، حالانکہ رستہ بدلنا آسان تب ہوتا ہے کہ جب میں یہاں پر بولوں کہ بھائی یہ گناہ مت کیا کرو، اور اکیلے میں جاؤں اور وہی گناہ میں کروں تو میرا دل مجھے بولے مفتی صاحب، استاد جی، ابھی تو آپ اس بات سے منع کر کے ہیں لوگوں کو، اکیلے میں وہی کام کر رہے ہیں، استغفر اللہ، ما اقبح، ما بئس هذا الرجل، بئس هذا العمل، کیا دوبارہ وہی عمل کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو منع کر کے ہیں، تو میرا نفس روکے گا مجھے، اور اگر میں لوگوں کو اچھی بات کی دعوت دے رہا ہوں اور خود اکیلے میں جا کے نہیں کر رہا، تو میرا دل کہے گا خود تو کر لے بھائی، ورنہ یہی تیرے خلاف وبال بن جائے گی، تو یہ موٹیویشن ملے گی، بجائے اس کے جو شیطانی مشوروں کے اندر ہے، بولے بھائی خود تو ہم بڑے ناپاک ہیں، خود تو بڑے ہم پاپی ہیں، تو لہٰذا ہم بولے سب پاپی رہیں، تو نہ میں رستہ بدلوں نہ کوئی اور رستہ بدلے۔ اس قوم پہ آتا ہے اللہ کا عذاب، جو نہ خود بدلنا چاہتی ہے اور نہ لوگوں کو بدلنے دیتی ہے، نہ لوگوں کو بدلنے کا سوچتی ہے، اور نہ اپنے اندر وہ موٹیویشن رکھتی ہے کہ وہ جو ہیں وہ بدل جائیں۔ تو یہ وہ 10 قسم کے ریزنز ہیں، 10 reasons that why don't we change our lives، ہم اپنی زندگیاں کیوں نہیں بدلتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ جرت دے، وہ توفیق دے، وہ دل دے جو اللہ کی راہ کی طرف واپس آ جائے، جو اللہ کی طرف واپس آ جائے۔ اور اللہ کیا ہے، اللہ کے لیے اللہ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں اللہ جس دل کو چاہے جہاں پھیر دے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا اللہ اس سیشن کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لو، اور سب سے پہلے میرا دل بدل دے، اور پھر انشاءاللہ ہم سب کا دل بدل جائے، تاکہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر وہ سکون اور اطمینان حاصل کر سکیں
جو اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کے دل میں رکھا ہوتا ہے۔ اگلے سیشن کے لیے عدیل عارفین کو اجازت دیں، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ان دا نیکسٹ سیشن۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔